अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न हलाला व क़ल्बन ख़ाशिया व लिसानन ज़ाकिरा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी इस नशिस्त का मौजू होगा, हमारा दर्स होगा क़ुरबानी का तफसीली वाक़या और इस वाक़े से निकलने वाले कीमती दुरूस और हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस मजलिस में हम वो तमाम चीज़ें सीखेंगे, वो तमाम चीज़ें बातें जानने की कोशिश करेंगे जो क़ुरबानी के वाक़े से हमें हासिल होती हैं। दर्स को शुरू करने से पहले मैं तमाम जो मौजूद हैं उन तमाम के लिए दुआ करती हूँ जो दर्स सुनने के लिए बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सुनने को, हमारे बोलने को कबूल करे और इसके ज़रिए दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। देखिए, कुरान करीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंबिया किराम, अंबिया अलैहिस्सलाम और दीगर लोगों के क़िस्सों पर मुश्तमिल है। बाज़ अहले इल्म की राय तो ये है कि अगर कुरान मजीद के तमाम क़िस्सों को इकट्ठा किया जाए तो फिर मुमकिन है कि तमाम क़िस्से 8 पारों पर मुश्तमिल होंगे। ये क़िस्सों की अहमियत सिर्फ इसी बात से वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस कदर कुरान मजीद में क़िस्सों को बयान किया। अल्लाह ताला की किताब हिकमतों से भरी हुई है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये क़िस्सों को कुरान मजीद में बयान करता है तो उसकी कई हिकमतें, कई वजूहात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क़िस्से तदब्बुर और तफक्कुर के लिए बयान किया है, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, और तुम वाक़यात क़िस्सों को बयान करो कि शायद वो गौर फ़िक्र करें। पुराने क़िस्से इंसानियत को इस बात की खबर देते हैं कि इंसानों के आमाल खैर से क्या बहारें आती हैं और इंसानों के बुरे आमाल से उन पर क्या मुसीबतें आती हैं। यह क़िस्से हमें याद दिलाते हैं कि बुरों का अंजाम क्या होता है और अच्छों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या सुन्नत अख्तियार की है। ये ईमानी वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद उम्मत के लोगों के लिए, उनके दिलों के लिए तस्कीन और मजबूती का सामान है। जैसा कि सूरह हूद में बयान किया गया, व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआदक, और ये रसूलों की ख़बरें और ये रसूलों के वाक़यात हम इसीलिए सुनाते हैं मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि आपके दिलों को सबात पहुँचे, मजबूती का सामान हो। इन्हीं कुरानी क़िस्सों में से एक अहम क़िस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुढ़ापे में मिलने वाली लख्ते जिगर को दौड़ धूप की उम्र के पहुँचने के बाद अल्लाह के हुक्म के तहत ज़ुबाह करने का इरादा है। सुबहान अल्लाह। इन्हीं वाक़यात में से एक अज़ीमुश्शान वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को क़ुरबान करने की जो तड़प, क़ुरबान करने का हुक्म रब्बानी पे लब्बैक कहने की जो तड़प थी अपने बेटे को क़ुरबान करने के लिए, उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है। इस वाक़े को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह साफ़ात आयत नंबर 99 से 107 तक निहायत बेहतरीन अंदाज में बयान किया। अगर गौर करें तो इन आयतों के लफ्ज़ लफ्ज़ मौजज़ाना है, लफ्ज़ लफ्ज़ में हमारे लिए अहम दुरूस है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के सिर्फ वाक़या क़ुरबानी पर गौर करते चलिए। हुआ यूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस के इलाक़ों में 20 साल गुज़र गए। अहले किताब बयान करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम थी और इनके बतन से उनको कोई औलाद नहीं थी। इस तरह बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन पर 20 साल गुज़रने के बाद सारा अलैहिस्सलाम ने ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की थी कि वो हाजरा अलैहिस्सलाम से एक औलाद की कोशिश करें, और हुआ भी यूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से औलाद नसीब फरमाई। याद रखिए, उस वक्त इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की थी। अल्लाहु अकबर। बुढ़ापे की पाई हुई औलाद थी, दुआएं कसरत से जिसके लिए मांगी थी, औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 86 साल बीतने के बाद आपको नसीब फरमाई थी।
سورہ صافات کی آیتوں میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے علاقے کو خیر آباد کہا تو اپنے پروردگار کے حضور التجا کی، دعائیں کی کہ وہ صالح اولاد انہیں نصیب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ سبحان اللہ، مانگی تو مانگی، صالح اولاد مانگی، اللہ اکبر، اور اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول بھی کی۔ سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار اولاد کی، ایک بردبار بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشخبری سنائی کہ ان کے یہاں ایک بردبار عقلمند بچہ جنم لے گا، اور وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی پہلی اولاد یہی ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ بردبار اولاد سے مراد اسماعیل علیہ السلام۔ خیر، جب اسماعیل علیہ السلام اپنی عمر کو پہنچے، اس وقت تک پہنچے کہ وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ چل پھر سکیں، ان کا ساتھ دے سکیں، اس قدر وہ قوت والے اور جوان ہو گئے، اپنی طاقت و قوت کے حامل ہو گئے، اپنے والد کے ساتھ کام کریں اس قدر وہ بالغ ہو گئے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ وہ اپنے لقتے جگر کو ذبح کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث میں یوں مروی ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ قربانی کا جو واقعہ ملا تھا، وہ قربانی کا جو ان کو حکم ملا تھا، وہ خواب کے ذریعے ملا تھا، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے دوست کا امتحان تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے دوست کو آزمانا چاہا کہ وہ بڑھاپے میں مانگی ہوئی اور دعا کے بعد بڑھاپے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد دی کہ وہ اس کو قربان کر دے۔ پہلے سے یہ خلیل اللہ کے خلیل اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام آزمائش سے گزر چکے تھے، ایک عظیم امتحان گزرا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے فرزند کو جنگل بیابان میں تنے تنہا بغیر کسی دنیاوی سہارے کے چھوڑ آئے، اور وہ جنگل بھی نہ تھا بلکہ صحرا خشک تھا، جہاں گھاس تھی نہ ذرہ تھا، نہ کوئی دل بہلانے والی چیز تھی، نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی دودھ دینے والا جانور تھا۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست یعنی اللہ عز و جل کے امتحان پر پورے اترے، اور دونوں کو اس جگہ محض توکل اللہ، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا، اور اللہ نے بھی دوست سے قربانی مانگی تو صحیح، لیکن لی نہیں، بلکہ ان کے لیے کشادگی اور فراخی کا راستہ کھول دیا، اور ایسی جگہ سے ان کو رزق دیا جہاں ان کو گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ غرض یہ کہ جب پہلی قربانی ہو گئی تو دوست کامیاب اترا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے، تو مالک عز و جل نے ان سے دوسری قربانی کا مطالبہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ بڑھاپے میں عطا کی ہوئی اولاد جن کو دعائیں کر 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 مانگا تھا، تڑپ تڑپ کر مانگا تھا، آج ان کو قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا حکم بھی دیکھیے کہ ان کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، چونکہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اس اشارے کو سمجھ لیا کہ انہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی اولاد تھی اور بڑھاپے کی اولاد تھی، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل، اللہ اکبر، قرآن مجید گواہی دیتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی قوت کی عمر کو پہنچے، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی اس بچے کو بڑا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اللہ اکبر، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ کہ تمہاری راہ کیا ہے۔ وہ بیٹے بھی کیا خوب بیٹا تھا، یہ فرما بردار بیٹا تھا کہ اس نے جواب میں کہا قال یا ابتی افعل ما تؤمر، کہا کہ اے میرے ابو جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
اللہ اکبر، باپ کی بھی قربانی تھی اور بیٹا خود اپنے آپ کو یہاں قربان کرنے پر راضی اور تیار ہے۔ فلما اسلما، پس وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، جب وہ دونوں ایک دوسرے کے تابع یعنی بات کو اللہ تعالیٰ کی ماننے لگے تو کیا ہوا؟ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کے متعلق ابن عباس رحمہ اللہ، سعید ابن جبیر اور قتادہ وغیرہ انہوں نے یہی بیان کیا رحمہ اللہ، یہی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گدی کے بل اس طرح لٹایا کہ وہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے، کیونکہ جب قربان کرے تو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر دل میں رحم محسوس نہ کرے۔ اللہ اکبر، لیکن انہوں نے لٹایا بھی اس طرح، لیکن پھر بعد میں ہوا یہ حکم خداوندی کے ساتھ، انہوں نے جب چھری چلائی، وہ چھری اس اسماعیل کا بال بھی بگا نہ کر سکی۔ اللہ اکبر، اس قدر ان طرح چھری چلی کہ ان کو کچھ دھکا بھی نہ لگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ جس طرح ایک آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کونی بردم و سلامہ کا سامان ہو گئی، یعنی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اسی طرح یہ چھری اسماعیل کے لیے غیر نقصان دہ ہو گئی، غیر ضرر، غیر کوئی نقصان پہنچانے والی نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امتحان تھا جس میں باپ بیٹے دونوں پاس ہو چکے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آواز دینے لگی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر، صرف خواب میں اشارہ دیا گیا اور یہاں خواب کو پورا کر دیا گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اچھوں کو، احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، محسنوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں، یعنی آزمائش پہ اترنے کے بعد ہم ان کو آزمائش سے ہٹا دیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ خود کہتے ہیں کہ بے شک یہ سخت، مبین یعنی بڑی، کھلی، واضح بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اور اس کے بدلے جنت سے ایک مینڈے کو اتارا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب میں چیز بتائی گئی تھی تم نے اس کو پورا کر دیا ہے، یعنی تیری فرما برداری کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور آپ اسے بحسن خوبی کامیاب ہوئے ہیں اور آپ نے اس کی اطاعت میں بہت جلدی کی ہے۔ اسی طرح آپ کے لخت جگر اسماعیل نے بھی بہت ہی عمدہ قربانی پیش کی، اپنے جسم و جان کو میری راہ میں ذبح ہونے کے لیے بے دری پیش کر دیا۔ جس طرح کہ آپ نے اے ابراہیم اپنی جان کو جلانے کے لیے آگ سے سپرد کر دیا تھا، اسی طرح ابراہیم آپ اپنا مال یعنی اپنی اولاد کو بھی اسی طرح میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور وہ بھی اپنے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی وجہ سے کذالک نجزی المحسنین، یہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح محسنوں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں کہ انہیں آزمائشوں سے نکال دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹا مانگا تھا وہ صالح تھا، کیونکہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تمام صفتوں میں سب سے بہترین صفت صالحیت کی ہے، نیکی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کردہ بیٹے کی صالحین سے ہونے کی دعا کی۔ الصلاح بندوں یعنی نیکی بندوں کی صفات میں سے اعلیٰ ترین صفت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اسی چیز کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے علم و فہم عطا فرمائیے اور مجھے صالحین میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دین و دنیا کے اعتبار سے بلند مقام دیے جانے کے بعد اپنے جد امجد خلیل الرحمن یعنی ابراہیم علیہ السلام والی فرمائش کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی، والحقنی بالصالحین، کہ اللہ
اے میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے اور خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ سکھایا ہے۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے آپ ہی دنیا و آخرت میں میری یار و مددگار ہیں۔ مجھے حالت اسلام میں فوت کیجیے، والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین سے ملا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی دین و دنیا میں درجہ کمال پر فائز کیے جانے کے بعد اس عظیم صفت یعنی صالحیت کے عطا کیے جانے کی التماس کی، گزارش کی۔ فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور نیک کام کروں جو اسے آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے اپنی رحمت سے صالح بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، یہ نیک ہونا یہ اتنی بڑی، اتنی بہترین بندوں کی صفت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں، جد و جہد کی ہے۔ تو پہلی چیز معلوم ہوا کہ جب اولاد مانگے تو صرف اولاد نہ مانگے بلکہ صالح اولاد مانگے۔ جو صاحب اولاد ہیں پہلے سے، جن کے پاس اولاد ہیں، وہ یہ دعائیں مانگے کہ ہمارے اولاد کو اللہ صالح اور نیک بنا دے، کیونکہ اگر یہ ایک صفت ان کے اندر آ جائے گی تو پھر ہمارے تمام دنیاوی مسائل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں ان کے شکوے شکایتیں رونے کے بجائے ہماری وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سب سے پہلا درس دیتا ہے کہ ہم بھی نیک بنیں، نیک بننے کی دعائیں کریں، اور اپنے اولاد کے لیے بھی یہ دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی نیک بنا دے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے، لیکن وہ دعا مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ سے معلوم ہوا کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اگر کوئی یہ کہیں کہ فلاں بھی اولادیں دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اولاد عطا کرنے کی قدرت و اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس میں بھی کسی اور کا کچھ دخل نہیں۔ اسی قدرت و اختیار کے مالک اللہ رب العزت سے بیٹے کا سوال کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ کیونکہ زمین و آسمان کی بادشاہیت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى میں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہیت ہے، جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتے ہیں۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دو بھی عطا کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بانجھ رکھ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ جاننے والا اور وہی قدرت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قربانی ہمیں درس دیتا ہے کہ اولاد اگر مانگے تو وہ اسی سے مانگے جس کی وہ ملکیت ہے، جو دینے پر قادر ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کے ساتھ ہمیں دعا کرنا ہے، یعنی اللہ کے اللہ کی جو 99 نام ہمیں سکھائے گئے ہیں، انہی ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب، اللہ کا ہم نے سورہ ناس میں بھی اس کے متعلق پڑھا تھا کہ رب، یہ جو اللہ کی صفت ہے یہ کتنی اہم ہے۔ تو یہ رب کی صفت سے انہوں نے دعا مانگی تھی، اور اسی طرح ہمیں اللہ کے بے شمار جو نام ہیں ہمیں سکھائے گئے ہیں، ان کا واسطہ دے کر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ جو ان کے ناموں کے بارے میں یہ ٹیڑھاپن اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے بہترین ناموں کا استعمال کیا جائے۔
اور کہ کیا ہے ادھر اس میں ہمیں کیا واقعہ ملتا ہے کہ ولادت سے پہلے بیٹے کے نیک ہونے کی فکر کرنا چاہیے. اگر کوئی حاملہ خواتین ہیں تو بچوں کی فکر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ولادت سے پہلے کہ ان کا بچہ صالح ہو. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے نیک ہونے کی کس طرح قدر ہے، کس طرح فکر ہے کہ ان کی ولادت سے پہلے بلکہ کسی بھی شکل میں ان کے نام و نشان سے پہلے ان کے صالحین ہونے کی فریاد کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی فرمائش کرتے ہوئے اس دعا کو بھولتے نہیں. قرآن کریم نے اس کی الفاظ استعمال کیے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اچھی اولاد دے، انک سمیع الدعا. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد کے ہونے سے پہلے ہی نیک اولاد ہونے کی فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم ان کی تربیت کریں کہ وہ نیک بنے. پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگلی آیت، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ربی حبلی من الصالحین. اس آیت سے ہمیں اتنی چیزیں معلوم ہوئی. پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم. کیا ہے اس میں 3 بشارتیں ہیں. ایک کہ وہ لڑکا ہوگا، کہ وہ اس عمر کو پہنچے گا کہ اسے بردبار کہا جائے. یعنی غلام حلیم کے معنی آتے ہیں بردبار بچہ. بچے کو بردبار نہیں کہا جاتا، یعنی جب وہ اس قدر بڑا ہوگا کہ وہ بردبار بن جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک جوان ہونے کی عمر کو پہنچے گا. دوسری بشارت، تیسری بشارت یہ کہ وہ بردبار اور حلیم ہوگا. تو دیکھیے حلیم صفت بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اس انسان کی ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کے لیے یہ حلیم ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسے بردبار اولاد دی گئی تھی. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 86 سال پار کر چکے تھے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام سے نوازا. سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ظاہری اسباب کی کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ فریادوں کو سنتا ہے. ہمیں عجلت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ نے نہیں دیا، یہ میرے مقدر کی بات نہیں، تو اس دعا کو چھوڑ دیتے نہیں. یہ ایمان اور یہ توکل کے خلاف ہے. جب دعا مانگے تو اس یقین سے مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. کون ہے جو بے چین شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اس سے برائی کو ہٹا دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کہ تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی خبر دی کہ امام احمد نے ایک شخص سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ یکتا ہے، وہ ذات کہ اگر تو مصیبت کے آنے پر ان سے دعا کرے تو اسے تجھ سے دور کر دیں، اور وہ ذات کہ اگر تو کسی بے آب و گیا سرزمین میں بھٹک جانے پر اس سے فریاد کرے، دعا مانگے تو وہ تجھے سیدھی راہ کی طرف لوٹا دے. اور یہ وہ ذات ہے کہ اگر تو قحط سالی آنے پر اسے دعا کرے تو وہ فصلوں کو اگا دے. اللہ اکبر. یعنی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر چیز، ہر دعا قبول کرنے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی طلب سے زیادہ عطا کرتے ہیں. یعنی انسان کو جتنا چاہیے ہوتا ہے، جس طرف سے وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندے کو اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کس طرح، کیونکہ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَّا سَأَلْتُمُوهُ. اور تم نے ان سے جو کچھ مانگا تمہیں عطا کیا. ارشاد ربانی ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. یعنی جتنا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اس سے بہترین عطا کرتے ہیں. ہمیں جو چاہیے وہ تسلسل کے ساتھ دعا کرنی ہے اور صبر کے ساتھ اس دعا کی قبولیت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. جب وہ بچہ بڑا ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر دوں، میں تمہیں ذبح کر دوں. فانظر ماذا تری. تمہاری کیا رائے ہے؟
اس نقطے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اولاد کے متعلق خیر کے معاملات سے ان سے مشاورت کرنا چاہیے. اولاد کے متعلق اگر کوئی بھی چیز ہے تو مشاورت یعنی ان سے مشورہ لینا چاہیے. یہ سنت ابراہیم سے معلوم ہوا. یہ پیار و محبت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ذبح کے حکم الہی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیا اور اس کا آغاز اے میرے چھوٹے سے بیٹے شیرین الفاظ سے کیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اس کے بعد انتہائی مؤثر انداز میں مشورہ کرنے میں فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ بات بیٹے کے سامنے رکھی. اس سے ان کا مقصود واللہ عالم یہ ہے کہ میرے اور تمہارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا مجھے یہ حکم آ چکا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. پھر انہیں مشورے کے لیے پیش کردہ بات کو ختم کیا. کیسے عجیب انداز میں فرمایا اب تم دیکھو کہ تمہاری رائے کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی کرنا بھی قربانی ہے لیکن بیٹے کے سامنے ایک رکھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا مرضی، تمہاری کیا رائے ہے. پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کے جواب میں کہا یا بتی. اللہ اکبر. ایک والد سے بات کرنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہم والدین کی کچھ عادتوں سے اتنے بیزار آ چکے ہیں کہ ہم انہیں چھڑچھڑا کر بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ولا تقل لهما اف، انہیں اف نہ کہو. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت. کیا کرو؟ ان کے ساتھ بھلائی سے بات کرو. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعائیں کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تو ان پر رحم فرما. اسماعیل علیہ السلام کی سنت دیکھیے. ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قربان کرنے والا ہوں اور بیٹا کہہ رہا ہے یا بتی، اے میرے والد. اللہ اکبر. اگر ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہمارے والد لا کر نہ دیں تو ہم میں سے کئیوں کا مسئلہ، کئیوں کی گفتگو بدل جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ ایک بہترین والد کے معیار پہ نہیں ہیں، یا کچھ ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں، آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں. اللہ اکبر. نہ جانے نوجوان کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور یہاں ایک باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تمہاری زندگی جان لے رہا ہوں. بیٹا کہتا ہے یا بتی. اللہ اے میرے ابو. سبحان اللہ. اس سے ہمیں فرزندی کے آداب سیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمیں بھی اپنے والدین کے آگے ان کی باتوں کو جو شریعت کے دائرے میں ہیں ان کو ماننا چاہیے اور ایک آواز میں باتیں سننی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کیا کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان جو کرنا ہے، جو مناسب لگ رہا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اچھے کام میں والدین کا تعاون دینا یہ اسماعیل علیہ السلام کے اس جملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. قربانی کے اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اچھے کاموں میں والدین کا تعاون کرے. والدین کہیں کہ فلاں رشتہ دار سے مل کر آئے، ناراضگی کا اظہار مت کریے، بات مان لیجیے، کیونکہ صلہ رحمی کرنا بہترین عمل ہے. کسی کی عیادت کرنا بہترین عمل ہے. اگر وہ کوئی چیز اچھی چیز میں آپ کو کچھ مشورہ دیں، آپ کا تعاون پوچھیں تو ان پہ تعاون کریے، ان کی مدد کریے. یہ ہمیں اس قربانی کا واقعہ ہم کو اس سے معلوم ہوتا ہے. اسی واقعے میں نہیں، اسماعیل کعبے کی تعمیر کا بھی واقعہ یاد کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل ابن عباس سے رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کردہ روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اسماعیل ان ربک امرنی ان ابنی لہ بیتا، کہ اسماعیل میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر تعمیر کرو. تو انہوں نے کہا اطیع ربک، اپنے رب کی فرما برداری کیجئے. پھر انہوں نے فرمایا انہ امرنی ان تعیننی، کہ وہ مجھے حکم دے رہا ہے اس بارے میں کہ تم میری مدد کرو. تو انہوں نے فرمایا افعلوا اذن افعلوا، کیا کہا؟ تو پھر میں آپ کی مدد کروں گا. سبحان اللہ. یعنی جیسا باپ کا حکم ہوا اور یہ بیٹا سر تسلیم میں خم ہو گیا اور چوہا چرا کے بہانے انہوں نے نہیں دیے.
اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مشیت کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اللہ فضل کرنا چاہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو ساری دنیا بھی مل کر آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی. تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اسی کی طرف رجوع ہونا ہمیں واقعہ قربانی سکھاتا ہے. خیر کے تعاون، یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، اگر خیر کے کاموں میں کوئی آپ سے تعاون پوچھے، کوئی آپ سے مدد پوچھے تو خیر کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے. قربانی کا واقعہ ہمیں یہ بھی درس دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ شادیوں کو آسان کرو، ہم ہماری خواہشات سامنے لا کر یہ نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا احکام ہے کہ زندگی کو کس طرح تقوی سے گزارنا ہے. ہم اس وقت گانے چھوڑو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خواہشات ہیں. یعنی حکم ربانی ہوا، سر تسلیم خم ہوا. قربانی کا واقعہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے. لیکن ہمیں ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں تک ان ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے واقعے سے جو درس ملا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کا ہم اپنی زندگی میں کہاں تک لا رہے ہیں. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ اولاد کی تربیت ماں کے ہاتھوں میں ہے. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کے بیٹے کو جنگل میں چھوڑ دیا. وہ تنہا اپنے اولاد کی پرورش کرتی رہی، اور اس قدر پرورش کرتی رہی کہ ایک باپ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے ذبح کر دے تو بیٹے کا اس قدر محبت اور اس قدر عزت ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر چکا ہے. ایک باپ کی عزت، باپ کا احترام بچوں کے دل میں ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ڈال سکتی. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپوں کی، ان کے باپوں کی، بچوں کے باپ کی عظمت بچوں کے دلوں میں ڈالے، اور بچوں کے باپ کے احکام بچے مانے، یہ مائیں بچوں کے دلوں میں ڈالے. حاجرہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، ان کے تعصب، ان کے دل میں غصہ نہیں دلایا اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب آئے ہیں تو قربانی مانگ کے لیے آئے ہیں، ہرگز تم ان کی بات نہ ماننا. یہ حاجرہ علیہ السلام کی سنت نہیں رہی. سبحان اللہ. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ واقعہ ہم خواتین کے لیے ایک بہترین واقعہ ہے کہ کس طرح اپنے اولاد کی تربیت صبر سے، شکر سے اور اپنے شوہر کی فرما برداری سے کرنا چاہیے. یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کس طرح، دیکھیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتیں کثرت سے ہوں گی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، یعنی کبھی اس کے شوہر نے کوئی کام اس کے لیے نہ کیا تو وہ یہ لیبل لگا دیتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے لیے کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں. تو اس ناشکری کی وجہ سے وہ جہنم میں کثرت سے ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہوتی تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. شوہر کا یہ مقام حاجرہ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی تنہا صحرا میں اپنے بچے کو بڑا کیا، تربیت دی، بغیر باپ کے پالا پوسا، تمام چیزیں مہیا کی، لیکن شکایت شوہر سے بالکل نہیں ہے. بلکہ کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، یہاں سے جا سکتے ہیں. جب وہ ہجرت کر یہاں وہاں سے جا رہے تھے. اللہ اکبر. تو یہ قربانی کا واقعہ ہمیں دراصل پورے واقعے کو دیکھیے، اس میں ہر فیوریٹ چیز، ہر اچھی چیز کو قربان اللہ کی راہ میں کرنے کا درس دیتا ہے. آج ہم اپنے انا کو قربان نہیں کرتے. یعنی ہمیں شاید اگر کسی نے ہم سے کچھ کہہ دیا، ہمیں پلٹا کر بولنا ہی ہے، یعنی ہمیں اس کی تردید کرنی ہی ہے. کیوں؟ شیطان نے ورغلا دیا کہ تمہاری یہ عزت نفس کے خلاف انہوں نے بات کہی، تم یہ فلاں بات سن کیسے سکتی ہو، ہے نا؟ تمہارے فلاں رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم اس کے ساتھ اچھا کیسے رہ سکتی ہو؟ نہیں، یہ قربانی کا واقعہ ہمارے لیے یہ درد دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کی قربانی دیں، ہر بہترین چیز کی قربانی دیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربان کرنے کے لیے کہا ہے. جیسا کہ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہاری پسندیدہ ہے.
یہ قربانی سے مراد اللہ کے لیے، دیکھیے یہاں پر کتنی قربانیاں ہیں، پورا گھرانہ قربانی دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ضروری چیزوں کی تک ان کے لیے یہاں پر قربانی دی گئی ہے۔ تو کیا ہم وہ چیزوں کو قربان نہیں کر سکتے اس عید، جن چیزوں سے ہماری پرسنالٹی پر اثر پڑ رہا ہے، یعنی ہماری تربیت پر اثر پڑ رہا ہے۔ ہم ایک اچھے انسان بننے کے لیے ان کوالٹیز کی وجہ سے ہم ایک برے انسان بنتے جا رہے ہیں۔ کیا اچھے انسان بننے کے لیے کیا ہمیں ان انا کی، ہمارے غرور کی، ہمارے جھوٹوں کی، ہمارے خواہشات نفس کی، ہمارے بری عادتوں کی، یعنی ان سب کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تھوڑا سا وقت نکالیے اور دیکھیے کہ میرے اندر کیا 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 بری عادتیں ہیں، اور میں ان بری عادتوں کو اس قربانی کے عید کے ساتھ اس سال میں ان بری عادتوں کو قربان کر دوں۔ آپ لسٹ آؤٹ کریے کہ وہ کیا کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً اب میرا ٹھکانہ شاید جہنم ہوگا۔ خدا را اس قربانی کے عید کے دن آپ اپنے اس لسٹ بنائیے کہ اپنے ان عادتوں کو اکٹھا کی سوچیے ذہن میں، اور ان چیزوں کو قربان کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے قربانی کا واقعہ اتنے سارے دروس دیتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ گوشت کھانے، تقسیم کرنے، صرف اسی کو قربانی سمجھ۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کھانے پینے اور تقسیم کرنے سے اسلام نے منع کیا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہو چکا ہے کہ ہمارا جانور یہاں قربان ہو رہا ہے، اور ہمارا معاملہ ہمارے گھر والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہے کہ فلاں نے گوشت پچھلے سال نہیں بھیجا تھا تو اس سال ہم نہیں بھیجیں گے، فلاں نے اتنا گوشت بھیجا ہم بھی اتنا ہی بھیجیں گے، ہے نا؟ ہمارے معاملات بس اس میں ہی رہ گئے۔ یعنی قربانی کا گوشت تو جنہوں نے قربانی نہیں دی غربا میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمارا حال ہے غریب مانگنے آ گیا، ایک بہت ادنا کم درجے کا گوشت اس کو دے دیا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا، وہاں سے بھگا دیا۔ اللہ اکبر، ایک گوشت کی قربانی، یعنی اچھے بہترین چیزیں ہم لوگوں کو غربا کو تقسیم نہیں کر سک رہے ہیں، تو ہم بڑی بڑی قربانیاں ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی ہمارے پاس؟ ذرا غور کریے کہ قربانی کی عید ہمیں قربانیاں سکھاتی ہیں کہ کس طرح اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں ان کو قربان کرنا ہے، ہمارے ایگو کو قربان کرنا ہے، ہمیں صبر، ہمیں شکر، یہ چیزیں لانی ہیں۔ قربانی کا واقعہ ہمیں صبر، شکر، قربانیاں، یہ سب ایثار کرنا، یہ سب سکھاتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ دنیاوی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ قربانی کو صرف کھانے پینے کی صرف اسی تک ہی محدود رکھا ہے۔ دیکھیں ہمارا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا کتنا شکر ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی یہ مطالبہ کرتا کہ تم بھی ایک اولاد کو ذبح کر دو، اللہ اکبر، یہ ہرگز ممکن نہ ہوتا ہمارے لیے، ہرگز ممکن نہ ہوتا کہ جس اولاد کو ہم نے دل سے لگایا۔ ذرا ایک بار تصور کیجئے کہ اس اولاد کو ذبح کر رہے ہیں آپ، ہرگز ہم سے تصور بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ عید ہمیں شکر گزاری کا جذبہ دے رہی ہے کہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام جیسی آزمائش ہم نے نہیں ڈالی، بلکہ ایک دمبے کو، ایک جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم اس کو ذبح کریں اور ہمارا عمل تو قبول کر لیں۔ ہماری قربانی کی عید ریاکاری میں جا رہی ہے، کس کا جانور کس سے بہترین، کس کا گوشت کس سے اچھا، کس کا گوشت کس سے زیادہ نکلا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کے وقت تک یہ نہیں سوچا کہ اگر میں قربان کر دوں گا تو پھر میرا نام اونچا ہوگا، ایک بیٹے کی قربانی پہ نہیں سوچا۔ آج ہم ایک معمولی جانور کی قربانی پہ سوچ رہے ہیں کہ بہترین جانور سے ہمارا نام بہترین لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کر لیا جائے گا۔ یہ قربانی کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اخلاص سے جھک کر اللہ رب العزت کے سامنے عاجز ہو کر قربانی دیں کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول کر، کیونکہ یہ میری قربانی تیرے لیے ہے۔ کیونکہ اللہ کا بھی فرمان یہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ہمارا طریقہ کار لوگوں میں یہ ہو چکا ہے کہ قربانی کے بعد پھر ہمارے رویے وہی، قربانی کے وقت بھی ہمارے رویے نہیں سدھر رہے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار ہمارے
جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنانا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے قربانیوں سے، اپنی زندگی سے، اس واقعے سے ہم کو جو جو دروس دیے ہیں اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بولتے جائیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا اختتام کرنا، علماء نے اس کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اگر چاہیں تو اس پہ تبصرہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں قربانی کے اصل مقصد پر نگاہ رکھنے والا بنائے۔ اے اللہ تو ہم کو ہماری ان چیزوں کو قربان کرنے کی توفیق دے جو ہمیں تجھ سے دور کر رہی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں ان چیزوں کی قربان کرنے کی توفیق دے جو اللہ جس کی وجہ سے ہم گناہ میں پڑ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ذبیحہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں جانور کی اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔